औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी क्या मौजूद हमारा? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सामीन इकराम और मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है शहादत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शायर कहता है, मताए आम नहीं खुसरवी व दरवेशी, कब एक शख्स में होते हैं दो हुनर पैदा। जलाल का पैकर बना क़ुबा का हर पैवंद, जलाल का पैकर बना क़ुबा का हर पैवंद, उमर के बाद हुआ है कहाँ उमर पैदा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा अजीम इंसान, 10 साल उन्होंने हुकूमत की है माशाअल्लाह, और ये खिलाफत राशिदा का एक सुनहरी दौर था। सुभान अल्लाह। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में हज के मौका पर खुली कचहरी लगाया करते थे, सुभान अल्लाह, और लाखों का इज्तिमा होता था। सुभान अल्लाह। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुली कचहरी के अंदर बैठे हैं। एक आदमी ने उठकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने एक कानून बनाया था कि कोई गवर्नर अपने दरवाजे पर चौकीदार मुकर्रर नहीं करेगा। आपने कानून बनाया था कि कोई गवर्नर अपने दरवाजे पर चौकीदार मुकर्रर नहीं करेगा और कोई गवर्नर अपने जिस्म पर बारीक लिबास नहीं पहनेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ। उस आदमी ने कहा कि आपके गवर्नर अयाज बिन गनम एक हैं, आपकी तरफ से उनको गवर्नर बनाया गया है, उसके दरवाजे पर चौकीदार है, उसने बारीक कपड़े भी पहने हुए हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक़्त पुलिस की सरबराह, जो पुलिस के सरबराह था यानी आईजी पुलिस था, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि जाओ इस गवर्नर को मेरे दरबार में लेकर आओ और पेश करो। गवर्नर मिस्र था, वो दरबार में पेश करने के लिए मोहम्मद बिन मसलमा गए। उन्होंने जाकर देखा कि दरबार भी मुकर्रर है, चौकीदार भी मुकर्रर है, बारीक कपड़े भी पहने हुए हैं। वो मोहम्मद बिन मसलमा गवर्नर मिस्र को गिरफ्तार करके लाए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में जब हुजूर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अयाज, तेरे बाप का नाम गनम है। गनम का माना है बकरियां चराना। गनम का माना क्या है? बकरियां चराना, यानी तेरा बाप बकरियां चराया करता था, तू अपनी औकात से निकल गया। तेरा बाप बकरियां चराने वाला था, तूने गवर्नर बनकर गरीबों के लिए चौकीदार मुकर्रर कर रखा है ताकि गरीब तेरे दरवाजे से सीधे न आ जाएं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुझे गवर्नर से हटाता हूँ और बैतुल माल की 200 बकरियां देता हूँ, जाओ तुम भी अपने बाप की तरह इनको पहाड़ों में चराओ। गवर्नर ने कहा कि गवर्नरी खत्म, 6 महीने तक बैतुल माल की बकरियां पहाड़ों पर चराता रहा। जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए तो फिर मेरे पास आ जाना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने अजीमुल मर्तबत शख्सियत थे और इतने अजीम इंसान थे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर दरियाए नील खुश्क हो गया और लोगों ने आकर उनको बताया कि हमारी ये रस्म है कि दरियाए नील के अंदर कोई एक खूबसूरत दोशीज़ा जब तक हम उसे इस दरियाए नील के हवाले नहीं करते, उस वक़्त तक जो है ये दरियाए नील चलता नहीं है।
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس طرح تو یہ ہر سال و سال جو دوشیزاؤں کو دریاؤں میں ڈالتے رہیں گے تو ایک تو قتل عام ہے اور بغیر کسی گناہ کے کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا اور ایک خط مصر کے گورنر کو لکھا اور ایک خط جو ہے وہ مصر دریائے نیل کے نام لکھا. جو گورنر کو لکھا اس میں یہ کہا کہ آئندہ کے لیے اس رسم کے اوپر پابندی لگاؤ اور یہ جب میرا خط آپ کو پہنچے تو دوسرا خط جو ہے یہ دریائے نیل کے اندر ڈال دینا اور اس کو کھول کر پڑھنا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط جب گورنر کو پہنچا، گورنر نے اپنا خط جب پڑھا تو اس خط کے اندر جو بات لکھی تھی انہوں نے وہ خط اٹھا کر دریائے نیل کے اندر ڈال دیا. دریائے نیل میں ڈالنا تھا کہ دریائے نیل کے اندر طغیانی آئی اور وہ دن اور آج کا دن دریائے نیل پھر کبھی بند نہیں ہوا، کبھی خشک نہیں ہوا. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات تھی. سبحان اللہ. ایک دفعہ مدینہ کے اندر زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درہ زمین پر مارا اور زمین پر مار کر کہنے لگے کہ اے زمین، کیا تجھ پر عمر نے عدل اور انصاف قائم نہیں کیا کہ آج تو ہل رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن کہ پھر مدینہ کے اندر کبھی زلزلہ نہیں آیا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں. ایران کے سرکاری دورے میں ایک گرجا گھر تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ گرجا نظر آیا تو حضرت عمر نے سرکاری جو دورہ کر رہے تھے چرچ کے پادری سے کہا کہ آئیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس چرچ کے اندر چلے گئے، چرچ دیکھنے لگے. دیکھتے ہوئے نماز عصر کا وقت ہو گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں نماز پڑھنی شروع کر دی. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ نہیں، میں یہاں نماز نہیں پڑھتا. پادری نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے چرچ کے باہر پاک جگہ ہے، یہاں نماز پڑھو. فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں اس لیے نماز تیرے چرچ کے دروازے پر نہیں پڑھتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی اسلامی حکمران کہیں اس وجہ سے تیرے چرچ پر قبضہ نہ کر لے کہ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی اور تیرے چرچ کے اندر عصر کی نماز ہوئی ہے اور میں عصر کی نماز یہاں نہیں پڑھتا، تو بعد میں آنے والے حکمرانوں کے لیے راستہ نہ کھل جائے. ایسا عدل و انصاف کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دنیا کی کوئی شخصیت اپنے دور حکومت میں نہیں کر سکی. اور ایسا عدل و انصاف تھا کہ یہاں تک کہ میں نے آپ گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ دریائے نیل کے قریب اگر کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو اس سے پوچھ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات گھر میں سوئے ہوئے تھے. ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بتایا کہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر اسلامی فوجوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور ملک شام سے فوجیں آئی ہیں اور یمن جانا چاہتی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، اپنے وزیر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی اپنے ساتھ لیا اور ان فوجیوں کے پاس پہنچے. ایک آدمی پہرا دے رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ بھائی تم سو جاؤ، ہم مدینہ سے نئے پہرے دار آئے ہیں، ہم نئے چوکیدار آئے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چوکیدار کو سلا دیا اور خود اس لشکر پر پہرا دینے لگے. صبح کو اس چوکیدار کو پتہ چلا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ ہاتھ جوڑنے لگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں خلیفہ بعد میں ہوں اور تمہارا غلام پہلے ہوں. سبحان اللہ. آج کے دور کا کوئی حاکم وقت اس طرح کہہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں کہہ سکتا. آج کے دور کا کوئی حاکم وقت اپنی اسلامی فوج کی نگرانی کر سکتا ہے یا اس کی چوکیداری کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کہہ تو سکتا. اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبت شخصیت تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یکم محرم الحرام صبح فجر کے وقت نماز فجر میں مصلی رسول پر
فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو ایران کا رہنے والا باشندہ تھا اس نے خنجر مار کر آپ کو زخمی کر دیا، اور زخمی جب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کی صفیں اتنی مضبوط تھیں کہ یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی آپ کی صفیں توڑ کر باہر نہ نکل سکا، اور اسی حال میں اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی مار کر ہلاک کر دیا۔ یکم محرم الحرام جب آتا ہے تو یکم محرم الحرام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ ہماری قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، ہماری شہادتوں کی داستانیں ہمارے پورے سال کے اندر ہیں۔ اسلامی سال کی یکم تاریخ جب شروع ہوتی ہے تو فاروق اعظم کی شہادت ہوتی ہے، 10 محرم آتی ہے تو حضرت حسین اور آل حسین کی شہادت آتی ہے۔ ہر مہینے میں کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی خالی ایسا مہینہ خالی نہیں ہے جس میں ہمارے نامور صحابہ کرام اور دین اسلام کے جانباز سپاہی شہید نہ ہوئے ہوں۔ ہماری اسلام کی تاریخ جو ہے وہ شہادتوں سے پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لحاظ سے اتنے عظیم المرتبت ہیں کہ ان کے مقام اور مرتبے کو ساری دنیا کی سارے مسلمان مل کر عبادت کریں، اپنا مال صدقہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور خیرات کریں، رات دن سجدے کے اندر پڑے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں اور کوئی گناہ کا کام نہ کریں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبہ اور مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ امیر المومنین تھے، خلیفہ دوم تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے، مراد رسول تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے جن کو بیت اللہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا تھا، اور یہ مراد تھے۔ باقی سارے صحابہ مرید تھے، باقی سب خود آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بنے ہیں، لیکن ان کو مانگا گیا ہے، یہ مراد ہیں، یہ مرید نہیں ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر میں مشغول تھے اور گارا ڈال کر برتنوں کے اندر مزدوروں کو دے رہے تھے اور تعمیر ہو رہی تھی۔ ایک عیسائی آیا، اور یہ روم کا عیسائی تھا، وہاں سے آیا اور اس کے بادشاہ نے اس کو ایک زہر کی شیشی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ حضرت عمر کے پاس جب جاؤ گے تو یہ شیشی اس کو دے دینا، اور وہ اس کو کہنا کہ یہ اگر تم واقعی مسلمانوں کے امیر ہو، مسلمانوں کے خلیفہ ہو تو پھر یہ شیشی پی کر دکھاؤ۔ تو وہ جب اس حالت میں آیا، دیکھا کہ بھئی انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا سردار کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی ہمارا سردار تو نہیں ہوتا، بل امیرنا، بلکہ ہمارا امیر ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے امیر ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح گارے کے اندر کھڑے تھے اور ہاتھوں پہ بھی، کپڑوں پہ بھی، ٹانگوں پہ بھی، پاؤں پہ بھی گارا لگا ہوا تھا اور برتنوں میں ڈال کر مزدوروں کو دے رہے تھے۔ اسی اثناء میں اس عیسائی نے جب آپ کو شیشی پکڑائی تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ شیشی پی لی۔ یہ دیکھتے ہی وہ عیسائی وہ جو ہے بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اے عمر، آپ نے تو اس پر دم کر لیا اور اس شیشی نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، حالانکہ اس شیشے کے اندر اتنا سخت قسم کا زہر تھا کہ اگر اس کو کوئی آدمی سونگھ بھی لے تو اس سے مر جائے، یہ آپ نے پی لیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات تھیں، ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے بتوں نے تمہیں سکھایا ہے کہ زہر سے انسان مرتے ہیں، لیکن ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا جب تک نہ چاہے کوئی دنیا کی طاقت اسے مار نہیں سکتی، جب اللہ مارنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے زندہ رکھ نہیں سکتی۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عظیم المرتبت انسان تھے کہ ان کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی
عزت کیا کرتے تھے، قدر و منزلت ان کی ہوتی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کو پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بیرون ممالک کے انگریز اور یورپ کے لوگ وہاں حضرت عمر فاروق کا قانون لاگو رکھتے ہیں، اور ان کی عدالتوں کے باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عمر لا ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم المرتبت شخصیت ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایام سرکاری سطح پر منائے جائیں، اور جس طرح ہماری سرکاری شخصیات کا چھٹی ہوتی ہے اور ان کا دن منایا جاتا ہے اور ان کے ٹی وی پر پروگرام ہوتے ہیں، اسی طرح یہ شخصیات یہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور آپ کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے اولین لوگ ہیں۔ ان کی ایام کو منانے کے لیے سرکاری سطح پر چھٹی کی جائے اور ٹی وی اور ریڈیو کے اوپر ان کے فضائل اور مناقب کے پروگرام بیان کیے جائیں، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ ہمارے رہنما کیسے لوگ تھے، ہمارے مقتدا کیسے لوگ تھے، ہم جن کا نام لینے والے ہیں وہ کیسے لوگ تھے، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔